Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to a special episode of Straightforward. تائیں خبرہ عید جو ڈیاں تو عید جی اسپیشل ایپیسوڈ تاں جلے آن دیا ہے مور ٹریڑا سونا مہمان انمل اسٹوڈیو کراچی میں موجود آئیں کہ ماں کوشش کردوں کہ ماں گھٹ ڳالھايان تاں سا ودی کچہری کیاں پر کچہری شروع کرن کھا میں ڏسڻ وارن کے آواز ٹی وی جی طرفاں مجھے طرفاں مجھے پروگرام ٹیم جی طرفاں عید جی الہی مبارکوں जेके महिमान मूंसां गॾु आहिनि विदाउट एनी फर्दर जल्दी तारुफ़ कराईंदुमि मूंसां गॾु टिनि पार्टियुनि जा टे रहनुमा टे मां चाहियां थो कि नौजवान आहिनि एतिरा बुरा न आहिनि नई सोच रखनि था ऐं पाकिस्तान खे अॻिते वठी वञण लाइ इहा नई सोच तमामु ज़रूरी आहे बिलावल साहब चवंदा आहिनि कि नौजवान क़यादत उहा नौजवान क़यादत मां सम्झां थो कि हिन महिल मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि ऐं ईद जो बि ॾींहुं आहे त मां उन्हनि खे वेलकम कंदुमि मां शुक्रिया अदा कंदुमि मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब जो मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब किसी तारुफ की वैसे मोहताज नहीं है इनके वालिद साहब अब्दुल्ला बलोच साहब जिनको भुट्टो साहब ने खुद चूज़ किया था लियारी से फिर इनकी बहन भी नाज बलोच साहबा भी पॉलिटिक्स में रही है थैंक यू वेरी मच बलोच साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम मोहम्मद ताहा अहमद खान साहब नौजवान सियासतदानों में से एक रहे हैं MQM में राब्ता कमेटी में पार्लियामेंट में और आज भी मैं समझता हूँ नौजवान है मुझसे ज़्यादा जवान है माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया ताहा साहब आपके वक्त के लिए सज्जाद सुमरो साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुमरो साहब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाकई हैं क्योंकि असेंबली में तो आप आज़ाद हैं अभी तक नहीं बिल्कुल आज़ाद है लेकिन है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कैसा लगता है ज़िंदगी में आज़ाद भी होना तहरीक इंसाफ भी होना और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी होना बहुत कुछ है यहाँ बस ये जो माई बाप ऊपर बैठे हैं उन सब की मेहरबानी की वजह से जो है हम इस दिन से भी सफर कर आई रहे एम हैं। ग्रेटफुल आप तीनों ने ईद के दिन हमारे लिए टाइम निकाला आवाज़ टीवी के लिए टाइम निकाला जज़ाकल्लाह खैर अब ईद का दिन है तो सियासी गुफ्तगू मैं अवॉइड करना चाहूँगा मेहमानों की पर्सनल प्रोफाइल आपके सामने रखना चाहूँगा बलोच साहब आई स्टार्ट विद यू हु डू यू एस्पायर टू बी आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का वो कौन सा सियासतदान है जो आप बनना चाहेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर भुट्टो बिलावल भुट्टो या कोई और हु डू यू एस्पायर टू बी इन पीपल्स पार्टी वेल सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक Thank you. तमाम sir. जो हमारे साथ गेस्ट हैं सबको ईद मुबारक और आपके व्यूअर्स को भी ईद मुबारक देखें पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप रही है फ्रॉम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो टू चेयरमैन बिलावल भुट्टो सबकी अपनी क्वालिटीज़ हैं और आई वुड से कि अगर एस्पिरेशन है तो ज़ाहिर है माई फादर हैज़ वर्क विद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और उनकी जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी उसकी रिफ्लेक्शन आज हम चेयरमैन बिलावल में देखते हैं तो एज ए यूथ आई वुड से कि डेफिनेटली चेयरमैन बिलावल साहब आज की जो जनरेशन है वो भी उनकी तरफ देख रही है हम भी उनकी तरफ देखते हैं और आज की जनरेशन को वो भी बेहतर समझते हैं तो आई थिंक मिक्सचर ऑफ ऑल कोई ऐसी क्वालिटीज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो आपको बहुत पसंद आई और आप कहते हैं कि वो रूल्स और वो प्रिंसिपल्स पॉलिटिक्स में आज नहीं हैं जो होने चाहिए आई थिंक ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स और उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो इंटरनेशनल लीडर की क्वालिटीज़ थी उन्होंने पाकिस्तान को हर उस क्राइसिस से निकाला जिससे मैं नहीं समझता कि कोई और लीडर उनकी जगह ले भी सकता है फ्यूचर में और उन्होंने चाहे कश्मीर इशू हो चाहे आपके जो आइन का जो एक क्राइसिस था कि उसमें सबको एक पेज पे लाना उस ज़माने में और सबको राज़ी करना और एक 73 का आइन देना तो मेरे ख्याल में जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस एटॉमिक हवाले से भी पाकिस्तान को एक एटॉमिक एक कंट्री बनाने की जो प्रोसेस में उन्होंने वो लेके आए तो क्वालिटीज़ तो बहुत हैं बेशुमार हैं लेकिन जो मैं अपने वाले साहब से सुनता हूँ कि ही हैड अ वेरी शार्प मेमोरी और भुट्टो साहब किसी को अगर एक दफ़ा मिल लें तो वो बाय नेम पहचानते थे और बाय नेम रिकॉल करते थे तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी जो कि एक लीडरशिप में होनी चाहिए कि वो एक एक कारकुन को एक एक वोटर को बाय नेम जानते थे और वही रीज़न था कि उनकी जो आज तक पॉपुलैरिटी है आज तक उनके लिए मोहब्बत है लोगों के दिलों में तो वो यही रीज़न है कि ही वॉज वेरी क्लोज टू द पीपल और जो अवाम के और लीडरशिप के बीच में जो चूज योर फादर अब्दुल्ला बलोच साहब जब उनको इलेक्शन में लाए करवाया वो उसकी कुछ यादें अगर वो बेसिकली माय फादर वाज अ यंग स्टूडेंट इन 1967 समथिंग तो माय फादर वेंट टू 70 क्लिफ्टन उस ज़माने में भुट्टो साहब वहीं होते थे तो वहाँ भुट्टो साहब से मुलाकात हुई और भुट्टो साहब के साथ मेरे ख्याल में गुलाम उस वक्त खैर बैठे थे और भी कुछ उस ज़माने में जो उनके दोस्त थे जो उनके साथ कोलीग्स थे वो थे तो देयर माय फादर वेंट और मेरे फादर ने उनको कहा कि आई वांट टू वर्क फॉर यू तो भुट्टो साहब ने कहा वेलकम आप जाएं पार्टी ऑफिस में देखें काम संभालें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली विद हार्ड वर्क
my father built his reputation within the party, اور بھٹو صاحب کو نظر آیا کہ کوئی ٹیلنٹ ہے, تو اس کے کیا بعد کمیونٹی لیڈر اپنے علاقے میں ایکٹیو تھے, جانتے تھے مسائل لوگوں No. He just from nowhere he decided As a student. As a student. He was inspired by the qualities of Bhutto Sahab, اور میرے گرینڈ فادر نے ان کو کہا تھا کہ you should join. اب امیجن کریں آج سے 50 سال فادر کا پروفیشن بولو صاحب. nothing. He was a landlord. اور وہ ہم بیسکلی کراچی میں میرے وہاں سے پڑھنے ہی آئے تھے, تو he was a law student, تو وہ آئے تھے, تو ان کو ایک ایڈوائس دی تھی کہ you should go and meet him. تو مائی فادر وینٹ دیئر, اور ان سے جو بھٹو صاحب سے ایک ہی ملاقات ہوئی, اس کے بعد بھٹو صاحب نے ان کو ایک لائن اپ دیا کہ بھائی اس طرح کام کرنا ہے, اور دین گریجولی وہ پارٹی کے اندر اپنی ایک انہوں نے بنایا, ممبر سازی کروائی, سارا کچھ کرایا. پھر جو ایک حالہ کنونشن تھا, اس میں پارٹی آفیشلی جو پارٹی کا ایک اسٹرکچر بنا, مائی فادر واز دیئر, وہ ایک کلاسک پکچر ہے اس میں, ہی اسٹینڈنگ بیہائنڈ بھٹو صاحب. تو پھر اس کے بعد الیکشنز ہوئے, میرے فادر نے کنٹیسٹ کیا الیکشنز کراچی سے, تو یہ ڈسٹرکٹ کیماڑی کا حلقہ ہے, ناٹ لیاری, تو اٹس ڈسٹرکٹ کیماڑی. تو یہاں سے انہوں نے ایم پی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا, اور وہ میرے خیال میں بڑی زبردست میجورٹی سے جیتے. اینڈ دین بھٹو صاحب کو فیل ہوا کہ ہی شوڈ آلسو. مشکل لگتا ہے آپ کو ان کے شوز فل کرنا اور ان کی لیگیسی کو آگے بڑھانا؟ Obviously it's very difficult. I mean I would میں 10% بھی اگر کر سکوں جو انہوں نے کیا ہے, تو it would be a success story for me. چلیں آگے چل کے ہم پوچھیں گے کہ پھر پاور میں آنے کے بعد انہوں نے کون کون سے اقدامات کیے. طاہر احمد خان صاحب, آپ نوجوان ترین رکن رابطہ کمیٹی کے, ایک نوجوان سیاستدان, پارلیمنٹ میں ایوان میں آئے. ایک نوجوان ہونے کے ناطے آپ نے پاکستان کی سیاست کو, سیاسی نظام کو کیسا پایا؟ ڈو یو تھنک آج کا یوتھ, جس ایج پہ آپ نے شروع کیا تھا, اس ایج پہ جو آج کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہوں گے, کیا ان کے لیے پالیٹکس اٹریکٹیو ہے, نہیں ہے؟ اینڈ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اس کے بارے میں بتائیے. ہاؤ یو اسٹارٹ؟ دیکھیں جی, آئے سب سے پہلے تو آپ کے اور آپ کے چینل کے لوگ, جتنا اسٹاف یہاں پہ موجود ہے, جتنے آپ کے ویورز ہیں, ان تمام لوگوں کو عید مبارک. آج بہت بڑا دن ہے, آج کا دن ہمیں عید بہت منانی چاہیے, لیکن ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس شہر میں اس سال شروع ہونے سے لے کے اب تک 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں صرف ٹریفک حادثات میں کھو چکے ہیں. میں ابھی ڈکیتی کی بات نہیں کر رہا, گٹر میں گرنے سے جو لوگ مرے ان کی بات نہیں کر رہا, جو کتے کی کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے مرے ان کی بات نہیں کر رہا. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ظاہر ہے عید ہے, لیکن ہمیں ان کے غم کو بھی اب نہیں بھولنا چاہیے. جہاں تک رہا آپ کا سوال جی, میں نے ایم کیو ایم جوائن کی تھی جب میری عمر 14 سال تھی, اور میں نے گراس روٹ لیول سے ایم کیو ایم کے یونٹ آفس میں جا کے ایم کیو ایم کا کام کرنا شروع کیا. اور کس نے کہا کہ جاؤ اس آفس پہ جوائن کرو؟ کسی نے بھی نہیں کہا, خود آپ کے دل میں, خود ہمارے دل میں ایک چیز آئی. نو بڈی فرام مائی فیملی واز انٹو پالیٹکس. میری تو پوری فیملی جو ہے وہ نوکری پیشہ مڈل کلاس لوگ تھے, اور میرے والد صاحب جو تھے وہ بینکر تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پولیٹکس ووٹ دینے کی حد تک تو ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے, لیکن جب آپ کہیں کہ آپ پریکٹیکلی کسی پولیٹیکل پارٹی میں جا رہے ہیں اور ان کے ممبر کی حیثیت سے جوائن کر رہے ہیں اور ان کا یونٹ آفس جوائن کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کافی جو ہے وہ ماں باپ کو خدشات ہوتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم ہمارے لیے, ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک واحد سیاسی جماعت ہے جس میں ڈائنیسٹی پولیٹکس نہیں ہے. ہم نے آج بھی ہم سندھ اسمبلی میں دیکھتے ہیں تو تیسری نسلوں کے لوگ جن کے دادا ایم پی اے تھے, پھر ان کے والد ایم پی اے تھے, آج وہ خود ایم پی ہیں. تو ان کا سب سے بڑا جو, آپ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن ان کا جو سب سے بڑا میرٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ان کے والد ایم پی اے تھے, اور ان کے والد کا سب سے بڑا میرٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے والد ایم پی اے تھے. تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں ان کی اپنی بھی کوئی کوالٹی ہے کہ نہیں ہے. ہم تو جی گراس روٹ لیول سے لوگوں کے بیچ میں سیاست کرتے ہوئے, اپنی جگہ بناتے ہوئے, محنت کرتے ہوئے 14 سال کی عمر میں انٹری لے لی. اب رابطہ کمیٹی میں کب تک پہنچے؟ رابطہ کمیٹی میں ابھی جی تقریباً کوئی 3 سال پہلے. میں سوال پہ آپ کو روکوں گا, پروگرام میں ڈسکشن جاری رہے گی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا. ویل بی رائٹ بیک.
ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, جہاں سے ہم نے سلسلہ توڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. آئیے اب مجھے بتائیے, آپ نے 14 سال کی ایج پہ انٹری لی ہے ایم کیو ایم میں. بالکل. رابطہ کمیٹی میں آپ کس ایج پہ پہنچے ہیں؟ رابطہ کمیٹی میں جی پہنچا تھا 32 سال کی عمر میں, ایٹ دا ایج آف 32. یہ سفر کیسا رہا؟ بہت سارے اتار چڑھاؤ, بہت سارے حالات, کراچی کے حالات آپ کے سامنے, پھر ایم کیو ایم کے اپنے اتار چڑھاؤ. پھر ہم نے بالکل گراس روٹ لیول سے شروع کیا, یونٹ, سیکٹر, ڈسٹرکٹ, مرکزی ذمہ دار میں 2009 میں بنا. پھر 2009 سے لے کے جو آج تک کے دن کے معاملات ہیں وہ تمام ہی لوگوں کے سامنے ہے کہ ایم کیو ایم ایک پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت اور کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اربن سندھ کی نمائندگی ایم کیو ایم کر رہی ہے پچھلے 40 سال سے. تو ایوری بڈی نوز ایم کیو ایم اصل میں ہے کیا. تو جو چیز ہمیں ایم کیو ایم میں انسپائر کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ایک واحد سیاسی جماعت ہے جس میں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس لوگوں کو, ینگ لوگوں کو اپرچونٹی ملتی ہے, اس کو دیکھے بغیر کہ کیا ان کی فیملی میں بھی کوئی پولیٹکس میں تھا. کوئی ڈائنیسٹی پولیٹکس نہیں ہے. اور ایم کیو ایم کا نعرہ بڑا مضبوط تھا کہ جب تک کسان کی نمائندگی وڈیرا, مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار, ہاری کی نمائندگی جاگیردار کرے گا, اس وقت تک اس ملک میں حقیقی انصاف نہیں آ سکتا. 98% لوگوں کی نمائندگی 2% لوگ نہیں کر سکتے. 98% لوگوں کی نمائندگی انہی 98% لوگوں میں کرنی چاہیے جو ان کے مسائل تو کم از کم سمجھیں. ینگ لوگوں کو اگر ایوان میں بھیجنے کی بات ہو تو ایم کیو ایم کے پاس ایک لائن سے ہمارے پاس لسٹ موجود ہے. ہم نے 25 سالہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ایم این اے بنایا, ہم نے 25 سالہ فیصل سبزواری کو ایم پی اے بنایا, ہم نے 34 سالہ مصطفیٰ کمال کو میئر بنایا, ہم نے 35 سالہ ارشد العباد کو گورنر بنایا. تو یہ والی مثال شاید ہی کسی سیاسی جماعت میں پاکستان میں آپ پھر کو آپ ملے. اپنے سفر پہ آئیے, آپ نے 34 کے بعد پھر آگے آپ کیسے بڑھے؟ بس یہ رابطہ کمیٹی تو جی ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے اور وہ ہائیسٹ فورم ہے ایم کیو ایم پاکستان کا. اس کے بعد یہ 2024 کے الیکشنز ہوئے, اس میں میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, ہم اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہو کر آ گئے. آج میں ایم کیو ایم پاکستان کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں سندھ اسمبلی میں, اور محنت کر رہے ہیں. اچھا, ایم کیو ایم میں ایک اور بڑی زبردست بات ہے کہ ہماری نا باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے, سالہ سال تربیت ہوتی ہے. تو اس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ عہدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہماری سیاسی جماعت میں تو ان کو عہدہ کہا بھی نہیں جاتا, ذمہ داری کہا جاتا ہے, تاکہ جب بھی کوئی ایسی ذمہ داری آئے تو اس کے ساتھ احساس ذمہ داری بھی آئے. اور پتہ یہ چلے کہ لوگ جو دوسری سیاسی جماعتوں میں ہر کسی کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے, ہمارے یہاں عہدوں کو اتنی اہمیت نہیں جاتی, چاہے سیاسی عہدہ ہو یا تنظیمی عہدہ ہو. ہمارے یہاں بتایا یہ جاتا ہے کہ بھئی آپ فوکس کریں, محنت کریں اور اپنے سے بہتر آدمی چوز کر کے دیں. اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جب 1997 میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو پروڈکشن کا منسٹر بنا رہے تھے, تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جی نشاط ملک صاحب کو بنا دیں پروڈکشن کا منسٹر. لیکن ایم کیو ایم نے یہ کہا کہ نہیں جی اس وقت نشاط ملک صاحب نہیں اور خالد مقبول صاحب کو ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں تو دوسرے لوگوں کا نام دیا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے نہ کوئی اپنے آبائی حلقے ہیں, نہ کوئی ہم الیکٹیبلز ہیں, نہ ہماری جاگیریں ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی ایسی زمینیں ہیں. تو ہماری تو کل جو سیاست ہے وہ خدمت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹر کی خدمت کریں, اور آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی لیگیسی رہی ہے کہ اس شہر میں جتنی جیسی اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ انہی ادوار میں ہوئی ہے جب ایک بلدیاتی نظام کے تحت ایم کیو ایم طاقت میں تھی. بالکل ٹھیک, ویری نائس. لیکن ایم کیو ایم کا تعارف اور ایم کیو ایم کی تاریخ تو آپ نے ہمارے ویورز کو اچھی طرح یاد دلا دیا ہے. طاہر صاحب, آپ کچھ پی ٹی آئی کی بھی بات کر لیں, اور سمرو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سمرو صاحب, اب آپ بھی کافی نوجوان ہیں, ایک بھی بال آپ کا سفید نہیں ہے, میری پوری داڑھی سفید ہے اور سارے بال گر چکے ہیں. اب یہ بتائیے آپ نے سیاست میں انٹری کیسے لی, کیوں لی, کس نے آپ کو انسپائر کیا, کیا آپ کا خواب تھا, کیسا سوچا تھا سیاست ہوگی, کیسا پایا سیاست کو, کچھ بتائیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. میرے جتنے مہمان ان سب کو عید مبارک. آپ کو عید مبارک. ہمارے دیکھنے والے پورے پاکستانیوں کو دنیا بھر میں جہاں کے ہمارے مسلمان جو لوگ رہتے ہیں ان سب کو جو ہے عید مبارک. عید کا دن ماشاءاللہ خوشیوں کا دن ہے, اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو اس وقت ہمارے ملک کی حالات ہیں تو یہ اللہ پاک اس کو جو غم کی حالات اس کو خوشیوں میں بدل دیں. آمین. اور آپ نے سوال کیا پی ٹی آئی کا, ایک ایکسیڈنٹلی طور پہ جو ہے وہ سیاست میں میری انٹری ہوئی, کیونکہ میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں کراچی ٹمبر مارکیٹ اس کا جنرل سیکرٹری الحمدللہ اس ٹائم بھی تھا, ابھی بھی ہوں. سومرو کمیونٹی کا پریزیڈنٹ 2018 سے لگاتار تھرڈ کنزیکٹیو ٹائم سے جو ہے نا میں ابھی بنا ہوں, اور سومرو فیڈریشن کا بھی میں چیئرمین ہوں. تو یعنی کس ایج پہ شروع کیا تھا آپ نے؟ میں نے ایج شروع کی تھی
35 2018. ابھی آپ 35 سے کچھ قریب ہی ہم چلا 42. اوکے اوکے میرے برابر ہی ہے جی بالکل. تو یہ تھا کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ مطلب نون فیس تھا. اب اولڈ ایریا میں کافی مشہور بھی ہوں الحمدللہ, اللہ نے عزت دی. تو سب سے پہلے مجھے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خان نے بلا کے PS 108 کی ٹکٹ اناؤنس مجھے کی, انہوں نے کہا ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس کے بعد PTI سے خرم شیر زمان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. پھر اس کے بعد TLP والے آئے جی. پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کے سابق MP عبدالرشید, جن کو بھی میں نے الیکشن میں ہرایا لیاری سے, وہ میرے پاس آئے کہ آپ بھی لڑیں اپنے علاقے سے, آپ لیاری سے بھی اگر لڑنا چاہیں. تو جب ظاہر 4-5 پارٹیاں, خوش نصیبی میرے لیے, تھوڑا کنفیوز بھی تھا, ڈیمانڈ میں تھے آپ جی الحمدللہ, کیونکہ گراؤنڈ پہ آپ کی سچویشن بڑی اسٹرانگ. جی بالکل. اس کے بعد الیکٹیبل ہیں, سلیکٹیبل نہیں ہے الحمدللہ. پھر کیا ہوا کہ ظاہر عمران خان کے ساتھ شروع سے ہی جو ہے وہ نظریاتی کرکٹ سے پیار تو نہیں تھا آپ کو؟ نہیں, کرکٹ کے علاوہ بھی جو ہے وہ شکور شاہ صاحب ہمارے سابق MNA لیاری کے جو ہیں, ان کے ساتھ ہم نے بڑا کام کیا, کیونکہ اس ٹائم میں ہم سیاست میں تو نہیں تھے, لیکن ان کے ساتھ ہمارے مراسم فیملی ممبر وغیرہ سمجھے اس طریقے کے ساتھ رہے. اس کے بعد میں نے PTI الحمدللہ جوائن کی, اس کی ٹکٹ لی, محنت کی, آگے بڑھے. اور کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, چاہے آپ خاندانی لیگیسی بھی اگر آپ کی چل رہی ہوگی نا, کہ جیسے انہوں نے بتایا ان کے والد صاحب سیاست جسے ہم کہتے ہیں. جی بالکل. تو اب سیاست کے اندر وہ چیزیں جو ہے نا اتنی آسان نہیں رہی ہیں کہ پہلے آپ مزے سے آپ کو ٹکٹیں ملتی تھی اور آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی جیت جاتے تھے. بڑی محنت کی ہے. اور ہم نے جو 2023 کا الیکشن لڑا, یہ آپ کا پہلا الیکشن ہے؟ میری زندگی کا پہلا الیکشن 2024 کا. اور جس طریقے سے لڑا, نہ ہمارے لیے کوئی گراؤنڈ پہ کوئی آسانیاں تھیں, نہ کوئی ہمیں کارنر میٹنگ, نہ کوئی جو ہے وہ کوئی جھنڈے, ایک ساتھ بہت ساری چیزیں تھیں. نشان ورکنگ ہم نے کی تھی بیٹ پہ, اور الیکشن سے 10 دن پہلے بیٹ بھی ہم سے لے لیا گیا. کیا ملا تھا آپ کو؟ ڈھول ملا. تو پورے ساؤتھ میں ہم لوگوں نے ڈھول خرید لیا تھا, پورے ساؤتھ کے جتنے یہاں پر. ساؤتھ میں ڈھول ختم کر دیا ہم نے پورے لیاری کے اندر جو ڈھول جو ہے نا وہ ختم کیا. تو الحمدللہ محنت کی, آگے بڑھے, اور اللہ نے جو ہے وہ کامیابی عطا کی. میں بھی ان خوش نصیب میں ہوں جو 45 اور 47 پہ آئے. باقی ریسٹ آف تو آپ کے بعد پارلیمنٹ میں آئے تو کیا دیکھا؟ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے باہر سے جو چیزیں دکھتی ہیں, اور جب آپ اندر جاتے تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. بہرحال یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر اسپیشلی میں ظاہر لیاری کی, حالانکہ میری رہائش نہیں ہے لیاری میں, ٹھیک ہے, میں لڑ رہا تھا PS 108 سے. پارٹی نے کہا ہمیں ایک مضبوط کچھی کی ضرورت ہے, کیونکہ میں کچھی سن رہا ہوں. تو ظاہر جو میرا حلقہ ہے PS 106, اب وہ پیپلز پارٹی نے اس کو ڈیزائن ایسا کیا الیکشن میں کہ بلوچ جو حلقہ ہے وہ ڈفرینٹ, اور کچھی حلقہ جو ہے وہاں پر جو ہے اس کو الگ کر دیا گیا. تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا, الیکشن لڑا. اچھا, اب کام بالکل سائڈ پہ ہو گیا میرا, اب ٹوٹل فوکس جو ہے وہ پولیٹکس کے اوپر. اچھا, میں بلونگ کرتا ہوں لیاری کے حلقے سے. اچھا, لیاری اس وقت جو ہے نا, یہ ہمارے جو بھائی دو بیٹھے ہیں, ان کے حلقوں سے بھی 10 سال پیچھے. میں کبھی موقع ملے گا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, کبھی میرے ساتھ چلیں, کہ لیاری کے اندر جو اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے. میں کسی کو آج عید کا دن ہے, ہم تو خوشیاں بانٹ رہے ہیں. ایک ظاہر اب آپ نے ایک بات کی ہے تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. اس وقت لیاری میں سمجھے دنیا آگے جا رہی ہے, ہم واپس پیچھے آ رہے ہیں. وہاں پر سب سے جو مین مسئلہ نا, پانی, گیس, گٹر, بجلی, مطلب لو اینڈ آرڈر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انٹائر کراچی کو دیکھو اس سے بہتر لیاری کا لو اینڈ آرڈر بہتر ہے تھوڑا بہت. لیکن وہاں پر جو عام جو بنیادی سہولت ہمیں ملنی چاہیے وہ ہمارے پاس ہاتھوں میں نہیں ہے. اچھا, اسمبلی میں اب تو مجھے لاسٹ میری اسپیچ بھی تھی, تاوئی کی اسپیچ کی تھی, وہاں پر آپ یقین کریں کہ اب شرم آتی ہے اسپیچ کرتے ہوئے بھی, کہ آخر کون ہمارے مسئلے حل کرے گا. ہماری تو گورنمنٹ کراچی میں نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی لگاتار ماشاءاللہ یکے بعد دیگرے کنزیکٹیو 4th ٹائم انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ حکومت بنائی ہے. تو ہم ان سے ہی سوال کریں گے. 12 لاکھ روپے تقریباً میرے خیال سے یوسیز کی چیئرمین کو بھی جو پیسے مل رہے ہیں, لیکن اب ان سے جب بات کرتے ہیں کہ یار یہ کام کیوں نہیں ہو رہا, تو وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے کٹوٹی ہو کے ملتے ہیں, 4 لاکھ ملتے ہیں, سم تھنگ ملتے ہیں. میئر صاحب ماشاءاللہ آتے ہیں, لیاری فٹ بال میچ ہوتے ہیں. بلاول صاحب سے میں بڑی کوشش میں میری کہیں ایک بار بلاول صاحب سے ملاقات ہو جائے, تاکہ میں ان کو فیکٹس بتاؤں لیاری کے. کیا آپ نے سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے نا پورے سندھ کے اندر, تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیاری کے اندر سب سے زیادہ فنڈز دیے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب میں نے لاسٹ ویک میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آلموسٹ 3 ارب روپے انہوں نے اس وقت لاسٹ 1-1.5 سال کے اندر لیاری کو فنڈ مختص کیے. لیکن اس کے اندر اگر 50 کروڑ روپے کا بھی کام ہے تو آپ ہمیں دکھا دیں. اب پرابلم کیا کہ چلو ٹھیک ہے, ہم اوپر کی تو بات نہیں کرتے کہ یار وہ تو چاہتے کہ کام ہو دیے جائیں, لیکن نیچے جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ
جب آپ کے ایک علاقے کے اندر جو ہے نا 8 سے 10 گروپ بن جائیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کام ہوگا؟ اصل بات وہ ہے کہ بس ہمیں فنڈ ملنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے. تو اس چکر میں جو ہے لیاری تباہ کر دیا گیا. حالانکہ پیپلز پارٹی آج جا کھڑی ہے تو اس کے اندر سب سے بڑا جو ہاتھ ہے کراچی کو ہم ایک پورا راؤنڈ دیں گے اپنی گفتگو میں, کیونکہ یقیناً کراچی پورے پاکستان کی معاشی شہرگ ہے, پورے پاکستان کا تجارتی دارالخلافہ ہے, معیشت میں بہت بڑا حصہ ہے. ڈسکشن کنٹینیو رہے گی, کہیں مت جائے گا. ایج اسپیشل اسٹریٹ فارورڈ از گوئنگ آن, اسٹے ود اس. ویورز ویلکم بیک ٹو اسپیشل اسٹریٹ فارورڈ, اور میرے ساتھ کمال مہمان موجود ہیں. 3 پارٹیوں کی رہنمائی ہے, تینوں نوجوان ہیں اور تینوں کا ایکسپیرینس اور ہسٹری اور تاریخ بڑی کمال ہے. اب پیپلز پارٹی کی طرف بڑھتے ہیں. عبداللہ بلوچ صاحب, مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب, اب بہت ضروری ہے کہ عید پہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ کا ویژن کیا ہے. وہ ایک بڑے اچھے سیاسی گھرانے سے ہے, اس کے دادا, اس کے والد, اس کی بہن. آج جب وہ سیاست میں انٹر ہوتا ہے, اس کی بہن اس سے پہلے انٹر ہو چکی ہے. آج مصطفیٰ عبداللہ بلوچ کیوں انٹر ہو رہا ہے سیاست میں, اس کے کیا خواب ہیں, کیا ایسپریشنز ہیں, وہ کیا دینا چاہتا ہے پاکستان کو, وہ کیا دینا چاہتا ہے اس قوم کو, وہ کس طرح اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے, اس کی تھوڑی بات کیجیے گا. دیکھیں, اس پہ میں یہی کہوں گا کہ with every drop you make, you know, آپ ایک چینج لے کے آتے ہیں, قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ٹھیک ہے, میں کوئی بلند دعوے نہیں کروں گا کہ یہ سبسٹینشیل چینج آ جائے گا میرے آنے سے, یا میں کوئی جادو کی چھڑی ہے تو بالکل ایک کراچی جو ہے نا وہ پیرس بن جائے گا. میں آپ کا خواب جاننا چاہتا ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کراچی میں جو ہمارا ان امپلائمنٹ ریشو ہے وہ کم ہو. کراچی کے جو آپ کے بیسک انفراسٹرکچر ایشوز ہیں وہ مزید بہتر ہوں. کراچی میں آپ کا جو ٹرانسپورٹ کا جو ایک نظام ہے اس میں ہم مزید اور بہتری لے کے آئیں. جیسے کہ میں لاسٹ ایئر نیدرلینڈس میں تھا, تو وہاں ایک میں نے ایک یونیک ٹرینڈ دیکھا سائیکلنگ کا. تو اوور دیر مطلب آپ بچے سے لے کے بوڑھے تک کو دیکھیں گے کہ وہ ایک سائیکلنگ کا ایک نظام ہے وہاں پہ. تو دے ڈونٹ یوز کارز دیٹ مچ, اور اگر ہیں بھی تو بہت ریئرلی یوز کرتے ہیں. سو واٹ برنگس چینج اوور دیر از ایک انوائرمنٹل چینج آتا ہے. سیکنڈلی وہاں پہ پھر وہاں کے جو لوگ ہیں دے آر فزیکلی فٹ. سو آئی تھنک اب لیکن کیونکہ کراچی میں اب ہم اس میں 2 چیز ہو سکتی ہیں. اگر یہ چیز کراچی میں امپلیمنٹ ہوتی ہے, جو کہ میرا ایک ویژن ہے کہ اگر ہم اس چیز کو کریں تو اسے ہماری جو ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیول کے ریٹس ہائی ہوتے جا رہے ہیں اور ایک افورڈیبل نہیں ہو رہا ہے, اور کلائمیٹ چینج بھی ہے, اور ایک انوائرمنٹل چینج بھی ہو, جو نوائز پولیوشن ہے یہ بھی کم ہو. تو ان دیٹ اسپیکٹ آئی تھنک دیٹ ول برنگ گڈ چینج ان کراچی, اور ایک آپٹکس بھی اچھے ہوں گے, شہر کے لیے بھی ایک اچھا انوائرمنٹ ہوگا. بٹ ادر دین دیٹ آئی تھنک کراچی کراچی از اے میگا سٹی. کراچی از ناٹ لیس دین نیو یارک. کراچی آپ کا جو ہے وہ کراچی کے اندر جتنا کیپیسٹی ہے, جتنا ٹیلنٹ ہے, وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اور کہیں پہ ہوگا. کراچی کی انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو کراچی ایک زمانے میں جب اولڈ سٹی تھا تو اس وقت کراچی کی آبادی بھی کم تھی. جس طرح ایک کانسٹنٹ انفلکس ہے کراچی میں, آپ دیکھیں نا, کسی کو اگر KPK میں خدا نخواستہ کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ کراچی میں آتا ہے. وہاں پہ کیوں علاج نہیں ہوتے؟ کسی کو اگر پنجاب میں بھی ایون میں کہوں گا اگر کسی کو اگر ٹرانسپلانٹ کرانی ہوتی ہے تو گمبٹ آتا ہے. کسی کو اگر ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے تو وہ NICVD آتا ہے. تو بھائی یہ ساری سہولتیں وہاں نہیں ہیں نا, تو یہاں آتے ہیں تو ظاہر اسٹے بھی کرتے ہیں, پھر رہتے بھی ہیں, پھر روزگار کے حوالے سے بھی آتے ہیں. تو کراچی ایکسپینڈ کر رہا ہے, جیسے جیسے ایکسپینڈ کر رہا ہے کراچی کے ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں. تو اب وہ دور نہیں رہا. آج سے 50 سال پہلے وین مائی فادر واز اے لیبر منسٹر, تب اسٹیل مل نیا نیا بنا تھا. تو ایک بوم تھا, لیبر بوم تھا, اور لیبرس کے رائٹس تھے, لیبرس کے جو ہے نا وہ ایک یونینز ہوتی تھی, تو ان کو ہینڈل کرنا اٹ واز ناٹ اے جوک, اینڈ ہی ہینڈلڈ اٹ پریٹی ویل. تو انہوں نے تو اس زمانے میں لیبر کالونیز بنائیں, انہوں نے ولی کا ہاسپٹل جو تھا اس کو جو ہے وہ بنایا, کراچی سے لے کے جیکم آباد تک جتنی ڈسپینسریز آج فنکشنل ہیں مائی فادر ہیز میڈ اٹ. تو اس دور میں مطلب ایک مطلب ظاہر اکنامی بھی پاکستان کی اچھی تھی اور ایک ویژن بھی تھا اور سارا کچھ تھا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لیبر کلاس ہے وہ میرے خیال میں بہت افیکٹڈ ہے آج بھی.
اور کراچی میں بہت ایسے, میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں, میرے حلقے میں بھی زیادہ تر یہ جو آپ کا سائٹ انڈسٹریل ایریا ہے, یہاں پہ یہ اولڈ گلی مار ہے, جان آباد ہے, یہاں پہ سارے ایک مزدور طبقہ رہتا ہے. تو ان کے ایشوز عام آدمی کے ایشوز نہیں ہیں, ان کے وہ ڈیلی ویجز ہیں. وہ آپ کے یہ مہنگے بجلی کے بلز افورڈ نہیں کر سکتے, وہ گیس کے بلز افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح, وہ آپ کے پیٹرول کے جو ایکسپینسز ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اسکول کی فیسز افورڈ نہیں کر سکتے آج کل کے دور میں, کیونکہ کمپٹیشن بڑھ ہے. تو آئی مین ان لوگوں کو کیٹر کرنا, بیکاز دے آر دا پائنیئرز آف کراچی. انہوں نے کراچی بنایا, وہ ان کی جو ہے وہ کئی نسلیں یہاں پہ رہی ہیں, وہ کوئی مطلب باہر سے نہیں آئے, وہ یہیں کے ہیں, لوکلز ہیں. دے ہیو میڈ کراچی, تو ان کا رائٹ ہے. تو آئی تھنک ان کے لیے ایک جدوجہد ہے, ان کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے, تعلیم کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے. ابھی وہاں ایک میٹرنیٹی ہوم انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں, جس میں وہیں کے لوگوں کو ایک, وہاں جو خواتین ہیں ان کو ایک سہولت ہوگی کہ آن دا اسپاٹ وہیں پہ ہی آپ کو ایمبولینس وغیرہ اور سارا الٹرا ساؤنڈ جو بھی سارے سہولیات ہوتے ہیں ایک میٹرنیٹی ہوم میں, وہ فنکشنل ہوں گی. تو انشاءاللہ کوشش کر کے آئی ول سے کہ مطلب آئی ول ناٹ کمپیئر مائی سیلف ود مائی فادر, بیکاز اوبیسلی وہ ایک ان کا ایک الگ ہی لیگیسی تھی, ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں آگے فارورڈ لے جانے کے لیے. لیکن آئی وڈ سے اگر 10% بھی میں کروں تو اٹ ول بی وکٹری فار می. بڑی بات ہوتی ہے انشاءاللہ. آل پریئرز فار یو, اللہ آپ کو کامیاب کرے. بلوچ صاحب, طاہر احمد خان صاحب, اب اس راؤنڈ میں ہم کراچی کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں راؤنڈ 2 ہے ہمارا یہ. اب کراچی میں آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے, یہاں سے آپ کو عزت ملی, روزگار ملا, لوگوں کا محبت, پیار, ووٹ, سپورٹ, ایوان تک آپ گئے ہیں ماشاءاللہ سے. اب کراچی کیپٹل ہے, تجارتی دارالخلافہ, میٹروپولس ہے. ڈو یو تھنک کراچی کا جو آج ہم دیکھتے ہیں انفراسٹرکچر, ڈیولپمنٹ کا لیول, بیسک نیسیسٹیز, پانی کا نظام ٹینکروں پہ چلتا ہے, بلاول ہاؤس کو بھی ٹینکر سے پانی ملتا ہے, گیس نہ ہونے کے برابر, گٹر کی لائنیں آئے روز پھٹ جاتی ہیں, جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پنجاب میں 12, 15, 16 مہینوں میں کمپلیٹ ہوتے ہیں, ہمارے یہاں 35 مہینوں میں کمپلیٹ نہیں ہو پاتے ہیں. کیوں آپ کی نظر میں کراچی کے ساتھ ایسا ہوا؟ دیکھیں, کراچی کے ساتھ جو ہونے والی زیادتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ 17 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس صوبے پہ حکومت. ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی عرصے کے لیے کسی ایک سیاسی جماعت کو ان انٹرپٹڈ گورنمنٹ نہیں ملی. اچھا, جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں نا, ایک بڑی خراب سی روایت ہے کہ ہمیشہ حکومت اپنی تعریف کرتی ہے اور اپوزیشن ان پہ الزام لگاتی ہے. اس طرح سے میرے بھائی یہاں موجود ہیں, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں بہت اچھی باتیں ہیں, لیکن دیکھیں 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پہ موجود ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ان کا ویژن اور ان کی سوچ ایسی ہے کہ جس میں کلائمیٹ چینج کا ذکر بھی ہے. آج اگر ہم پیپلز پارٹی کی کلائمیٹ چینج ڈپارٹمنٹ یا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ جو سندھ میں ہے اس کی پرفارمنس دیکھیں تو پچھلے 10 سال سے تو جو ان کا ایلوکیٹڈ بجٹ ہے اس کا ایکسپینڈیچر 50% سے بھی کم ہے. سیلاب آتے ہیں تو کوئی ایک امپیکٹ اسسمنٹ اسٹڈی نہیں کرائی کہ سیلاب کیوں آ رہے ہیں. آپ بتائیں, ہیٹ ویو سے جو نقصانات اس شہر میں ہو رہے ہیں, سیلاب تو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں, ہیٹ ویو تو چلتی رہتی ہے, کوئی کولنگ سینٹرز نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی ایسا اقدام نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ کلائمیٹ چینج میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ جی ایئر کوالٹی پہ کام ہونا چاہیے, تو ایئر کوالٹی اس وقت کراچی شہر کی ڈیٹوریٹ ہوئی جا رہی ہے. پہلے کے منسبت اگر ہم دیکھیں تو ہم ایئر کوالٹی میں بھی پیچھے گئے. اس کے لیے بہت سارے اقدامات ہیں جو سندھ حکومت کو کرنے چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ نہیں کر رہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ MQM متحدہ قومی ملک پاکستان یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام آئین پاکستان کے آرٹیکل 140A کے مطابق ہونا چاہیے. 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو 18ویں ترمیم کا مطلب ڈیولوشن آف پاور تھا, لیکن انفارچونیٹلی چاروں جو وزیر اعلیٰ ہیں صوبوں کے, انہوں نے اکمولیشن آف پاور کر لی اور اس نظام کو نیچے ڈیوالو نہیں کیا, جس کی وجہ سے گلی محلوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہونے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب تک آنا پڑتا ہے. جبکہ اگر گلی محلے کے مسائل گلی محلے کے نمائندے حل کریں گے تو وہ زیادہ میکینزم آسان ہو جائے گا. دوسری بات دیکھیں, آپ 2006 میں ایک UK میں میٹنگ ہوئی میثاق جمہوریت میں, اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا گیا جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بھی سگنیچر ہیں, نواز شریف صاحب کے بھی سگنیچر ہیں, اور اس میں پیپلز پارٹی اس بات پہ اگری کرتی ہے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کر کے لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیں گے.
2010 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنل ریفارمز 2010 میں پیپلز پارٹی کرتی ہے, گورنمنٹ تو پہلے آ جاتی ہے, 2010 میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کرتی ہے, لیکن لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں دیتی. تو پیپلز پارٹی نے تو اپنی لیڈر کے اس سگنیچر کا بھی پاس نہیں رکھا, ان کے اس ویژن کا بھی مان نہیں رکھا, اور لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کیا. آج پیپلز پارٹی کا اپنا میئر اس شہر میں موجود ہے, ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ کس طرح سے آئے, کیسے الیکشن ہوئے, کیا ہوا, لیکن ہم صرف یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ آج تو ہم بیٹھ کے آپ کے میئر کے لیے اختیارات مانگ رہے ہیں. میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا ود آل ڈیو رسپیکٹ, معذرت کے ساتھ, لیکن سر آپ کی پارٹی بھی تو وزیر بن جاتے ہیں وفاق میں جا کے اور پھر شہر کو بھول جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, اس میں دو الگ الگ باتیں ہیں. جب کراچی کی میئرشپ ایم کیو ایم کے پاس تھی تو میں اپنی بات نہیں کر رہا, آپ انٹرنیشنل گلوبل اداروں کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کہیں گے تو میں آپ کو کوڈ بھی کر دوں گا کہ ایم کیو ایم کے جب مضبوط, اور اس میں ایم کیو ایم کا کمال اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ایک مضبوط بلدیاتی نظام کا بھی کمال ہے. میئرشپ کی بات کر رہے ہیں, وسیم اختر والی, مصطفیٰ کمال والی, ڈاکٹر فاروق ستار والی اور مصطفیٰ کمال والی. وسیم اختر صاحب کے دور میں جو مسائل تھے وہ یہی تھے کہ جی میں نے آپ سے کیا کہا کہ ایم کیو ایم کے اپنے جو لوگوں کی اور ہمارے ٹیم ورک کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط بلدیاتی نظام کا بھی اس میں بڑا اثر تھا. آج مرتضیٰ وہاب چاہ کے بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. ہمیں جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں, پیپلز پارٹی کا میئر ہے, پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے میئر کو اختیارات دینے سے کیا اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ دوبارہ پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا؟ دیکھا جائے تو میئر صاحب تو روزانہ کسی نہ کسی پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں, کام تو کافی کر رہے ہیں. اچھا, وہ عام آدمی کو نظر کیوں نہیں آ رہا کہ آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں, آپ بھی انہی گلی محلوں سے گزرتے ہیں, انہی سڑکوں پہ رہتے ہیں, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ شہر دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا ہے, اعداد و شمار میں 2.5 کروڑ ہے. آپ سے میں پوچھوں گا, آپ کہیں کم سے کم 3 کروڑ تو کراس کر چکا ہے, 4 کروڑ ہو 5 کروڑ ہو, ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر پاتے. اٹس کوائٹ آبویس کہ اس شہر کو اگنور کیا جا رہا ہے, اور جو شہر سے طاقت بن رہے ہیں, وزیر بن رہے ہیں, وفاقی وزیر, گورنر, چیف منسٹر, لیٹ سے کہ ان کے پاس پاورز نہیں ہیں, لیکن جو وعدے انہوں نے اپنے لوگوں سے کیے تھے وہ پورے بھی نہیں کر سکتے. اچھا, میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, اگر آج آپ گورنر سندھ کی بات کریں تو بغیر کسی اختیار کے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی دن گورنر ہاؤس چلے جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں انٹرنیشنل آئی ٹی پروگرامز کی ٹریننگز ہو رہی ہیں, کس طریقے سے وہاں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. 50,000 بچہ وہاں پہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن لے رہا ہے. گورنر کریڈٹ نہیں لے گا نا, جے ڈی سی اور سیلانی بھی تو ساتھ ہے. دیکھیں, پہلے بھی صوبے میں گورنر رہے ہیں, ہمارے بھی گورنر رہے ہیں, جے ڈی سی سیلانی وزیر اعلیٰ کے ساتھ جا کے کیوں نہیں کر رہا؟ کسی نہ کسی کو تو انگیج اور ایکٹیویٹ اور موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے نا. سوری صاحب کی تعریف تو بنتی ہے نا کہ وہ جس میں ایکٹیو اس کے علاوہ اگر ہم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ آخری یونیورسٹی کراچی میں کب کھلی تھی؟ جب سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی وزیر بنے ہیں. انشاءاللہ این سی اے کا کیمپس یہاں آ رہا ہے. آپ اگر صرف میرا جواب مکمل ہونے دیں, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن یہاں پہ آ چکا ہے, ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ یہاں پہ آ چکا ہے, اور کالجز کھل رہے ہیں. سٹی اینڈ گلڈ سے معاہدہ کر کے ووکیشنل ٹریننگ کا اتنا بڑا پروگرام خالد مقبول صاحب لانچ کرنے جا رہے ہیں کراچی میں کہ جس کو دنیا دیکھے گی. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر پاکستان کے اکنامک ریوائول کا کوئی طریقہ کار ہے تو وہ یہ ہے کہ بچہ ووکیشنل ٹریننگ لے اور وہ انٹرنیشنل انکم اس کی ہو اور ریمیٹنس آئے اس ملک میں. میں خالد مقبول صدیقی صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کروں گا. اگر وہ نئی یونیورسٹیاں کالجز کھولنے سے پہلے, ضرور کھولیں, پر کھولنے سے پہلے میٹرک اور انٹر کے امتحان میں چیٹنگ ختم کرا دیں. اچھا, وہ آپ وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ نا مشق صحافی ہیں. 18 اگین تھینکس ٹو 18th امینڈمنٹ اینڈ ناٹ ا پراپر امپلیمنٹیشن آف 18th امینڈمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ آج کچھ عرصے پہلے اس کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور اگین وہ ایشو این کیو ایم نے اٹھایا تھا اسمبلی میں. ہمارے وسیم صاحب ہیں, عبد الوسیم صاحب, انہوں نے اٹھایا, جس پہ ایک کمیٹی بنی. اس میں ہمارے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل یا آزاد امیدوار جو ہیں 10-12 موقع چھوڑتے نہیں آپ چیز چلانے کا نمائندگی تھی, اور سردار شاہ صاحب جو وزیر ہیں ایجوکیشن کے وہ بھی تھے, اور جو وہ رپورٹ سروش لودھی صاحب نے کمپائل کر کے دی ہے. ہاں, میں آج اس چیز پہ اپریشیٹ بھی کروں گا پیپلز پارٹی کے وزیر کو, سردار شاہ کو, کہ جس طریقے سے آن ریکارڈ ہے انہوں نے تعریف کیا پیپلز پارٹی کی, ایم کیو ایم نے بہت دیر کے بعد. وہ برابر میں صبر سے دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے, مظاہرہ اچھا کر رہے تھے, لیکن اب تعریف آ گئی کہ کم از کم وہ کچھ کریں نہ کریں مانتے ضرور ہیں.
آج انہوں نے یہ کہا کہ جی جو رپورٹ سروش لودھی صاحب کی آئی ہے اس کے مطابق تو انٹر بورڈ اور میٹرک بورڈ کو بند ہو جانا چاہیے. میٹرک میں جو بچہ لے رہا ہے 70% مارکس, وہ انٹر میں کہتے ہیں کہ اس کو کراچی لکھنا نہیں آتا, وہ 40% نمبر آنے کے قابل نہیں ہے. اور ماشاءاللہ لاڑکانہ کا, سکھر کا اور نواب شاہ کا نظام اتنا اچھا ہے کہ وہاں بچے 80% نمبر لے رہے ہیں, جبکہ وہاں پرائیویٹ سکولز بھی کم ہیں, وہاں ظاہر ہے اس طرح کا میٹروپولیٹن سٹی کا ایکسپوجر بھی نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا جس طرح سے دیکھا جائے, میں نہیں کہتا کہ نیتوں کا مسئلہ ہے, لیکن سردار شاہ صاحب ماننے کی حد تک بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن اگر آپ ان سے امپلیمنٹیشن پہ آئیں اور آپ ان سے کہیں کہ اس کا حل کیا ہے, سلوشن بیس کوئی گفتگو کریں, تو ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. یہی پریکٹس پچھلے انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز میں ہوئی, وہی رپورٹ سروش لودھی نے بنا کے دی, 1 سال میں کوئی عمل نہیں ہوا, دوبارہ انٹرمیڈیٹ میں پرابلم ہوئی, دوبارہ رپورٹ آ گئی. تو یہ پیپلز پارٹی کی اگر آپ اس کو تعریف سمجھ رہے ہیں تو زبردست ہے.